अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ पर तो अभी 23 अगस्त 2025 और हफ्ते के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान और अमेरिका के डायनामिक से भी है, इनका ताल्लुक अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अमेरिका की सियासत को अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरस पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा के लिए, उससे भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इज़राइल के अंदर से जो खबरें आ रही हैं गाज़ा के हवाले से, हमास के हवाले से कि इसराइल हमास को कैसे ट्रीट कर रहा है, उसमें मशरक़ वस्ता के, इजिप्ट के और तुर्की के क्या डायनामिक्स है, उन तमाम चीज़ों से इसका डेवलपमेंट ताल्लुक है। और चूँकि इससे नथी बहुत सा क्विक एनालिसिस भी है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं तेज़ी करके 1.5 की स्पीड पे जो है मैं इन चीज़ों को कवर करूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन चीज़ों की तरफ चलूँ, मैं एक क्विक कमेंट्स करना चाहता हूं उस इंटरव्यू डिस्कशन पे जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्पोर्टेंट लीडर जनाब कासिम खान सूरी साहब के साथ एक दिन पहले किया, जिसे मैंने GVS न्यूज़ के ऊपर रिलीज़ किया। या 1 घंटे 20 मिनट की तवालत की एक डिस्कशन है, जिसे मैं समझता हूँ उतने लोगों ने नहीं देखा आप में से जितना देखना चाहिए था, बिकॉज इसमें कासिम खान सूरी साहब अपनी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इमरान खान ने 1996-97 के बाद कतरा कतरा करके, बूंद बूंद, तिनका तिनका इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑल पाकिस्तान सियासी वहदत और अकाई के तौर पे डेवलप करने की जद्दोजहद की। और इसमें एक स्टेज पे आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। आप में से बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी उसकी वजह क्या है, वो मैं बता नहीं सका। उसकी वजह यह है कि जब कासिम खान सूरी ने ये जिक्र करना शुरू किया कि इमरान खान ने किस तरह से बलोच यूथ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाने की उन्होंने एक जद्दोजहद की और बलोच यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया, तो मुझे इमरान खान के साथ एक कॉन्वर्जेसन जो एक टेलीविज़न डिस्कशन इंटरव्यू के बाद उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कमेंट्स किए, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मोईद, हमें बलोच यूथ को इंस्पायर करना है, उन्हें पाकिस्तान का विज़न देना है ताकि हम उनको उनकी सेंस ऑफ एलिनेशन और तन्हाई से निकाल सकें और उनको ये एहसास दिलाएं कि ये पाकिस्तान, इसकी सियासत, इसका मुस्तकबिल जो है वो आपका मुस्तकबिल है और इसमें आप अपना मुस्तकबिल जो है वो ढूंढ सकते हैं। और जब कासिम खान सूरी ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि इमरान किस तरह से बलोच यूथ को इंस्पायर कर रहे थे, तो मुझे इमरान खान की वो बात जो है वो याद आ रही थी। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड टू सुहेल वड़ाइत साहब ने एक ट्वीट किया अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ख़ास करके जब उनको मेरे ख्याल ये पता चला कि भाई लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एक नुमाइशी या फरमाइशी किस्म की एक FIR भी दर्ज कर दी है कि चूँकि सुहेल वड़ाइत साहब ने जो हक़ में वक्त हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बातों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के मन घड़त गलत वलत डिस्क्राइब कर दिया। तो सुहेल वड़ाइत साहब ने अपनी उसके बाद बहुत सी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो उन्होंने दी। उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जो अपनी उर्दू में एक बहुत लंबा उन्होंने ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं कलमा हक़ बुलंद करता रहा जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से। मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर का इंटरव्यू किया, मैंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बात की, मैंने नवाज़ शरीफ साहब का उस ज़माने में इंटरव्यू किया या साथ दिया जब कोई उनके साथ नहीं था। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी जो लास्ट मैंने उनकी वीलॉग देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तफसील से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है टू सुहेल वड़ाइत साहब। बिकॉज सुहेल वड़ाइत साहब में और शहबाज गिल के दरमियान में एक लव हेट रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो शहबाज गिल ने सब कुछ कह दिया है जो कहना बनता है। शहबाज सुहेल वड़ाइत साहब ने जो कुछ अपना समझाने की कोशिश की अपने डिफेंस में, मैं 2-3 छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। मैंने जो सुहेल वड़ाइत साहब का वो तफसीलन ट्वीट पढ़ा उर्दू में, जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, लिखते तो वो बहुत अच्छा है, तो उसमें उन्होंने जहाँ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ साहब की कहानी सुनाई है, वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि सुहेल वड़ाइत साहब ये साबित कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि वो हमेशा सेंटर के अंदर रहने वाले, मिडिल में रहने वाले एक सहाफ़ी या इंटेलेक्चुअल के दानश्वर हैं, जिन्होंने कभी भी एक हद से वो आगे नहीं बढ़े। यानी वो इनकलाबी नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो एक रिपोर्टर है एक तरह से कि जनरल ज़ियाउल हक़ का भी पैगाम ले आते हैं, जनरल मुशर्रफ का भी ले आते हैं, नवाज़ शरीफ का भी ले आते हैं, हर एक का वो पैगाम लाना चाहते हैं, पैगाम रसाई जो है वो कर सकते हैं और कभी भी वो एक हद से आगे नहीं जाते। अब इसमें सुहेल वड़ाइत साहब के लिए 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, जो उन्होंने सिचुएशन। एक तो यह है कि सुहेल वड़ाइत साहब इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर हैं, जहाँ
ان کا جو بھی ڈسکشن تھی یا ملاقات تھی، جس کو ملاقات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرویو نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اس کے بعد جو مسائل ان کے سامنے آئے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب بہت جہاندیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، تو ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کس قسم کی ہے، اس کی نزاکت کس قسم کی ہے. اور اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانوں میں جب کبھی یہ ممکن ہوا کرتا تھا اس قسم کی چیزوں کا، تو شیر اور بکری جو ہیں وہ ایک دریا کے اوپر پانی پی رہے تھے. شیر ذرا اوپر تھا، 1-2 فٹ اوپر تھا، پانی نیچے کی طرف فلو کر رہا تھا، بکری ذرا بیچاری 2 فٹ نیچے تھی. تو شیر نے کہیں لگتا ہے کہ پانی میں پیشاب کر دیا. اس کے بعد اس نے اچانک شور مچا دیا، بکری کو کہا تم نے پانی گندا کر دیا. بکری کہنے لگی کہ جہاں پناہ بادشاہ سلامت، پانی تو آپ کی طرف سے بہہ رہا ہے ہماری طرف، ہم کیسے پانی کو گندا کر سکتے ہیں. اس پہ شیر نے بکری کو دبوچ لیا، مار کے کھا گیا، یہ کہہ کے کہ بحث کرتی ہوں آگے سے، بادشاہ کے ساتھ بحث کرتی ہوں. تو سہیل وڑائچ صاحب کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بحث جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی. انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ بادشاہ اور اس کی ٹیم نے انہیں اپنے مذموم مقاصد، مذمومی کہتے ہیں شاید اس کو، مذموم مقاصد میں استعمال کر لیا ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اب اس نجومی کا رول پلے کر رہے ہیں. وہ نجومی کا قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہیں وہ گر گئے. صبح اٹھنے اپنے شاہی درباری جو نمبر 1 نجومی تھا اس کو بلایا دربار میں، اس کے ساتھ اپنا خواب ڈسکرائب کیا، اس سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے کچھ حساب کتاب کیا نجومی نے، اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے تمام عزیز اور رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے موت سے ہمکنار ہوں گے اور مر جائیں گے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا پکڑ لو اس کو، اڑاؤ، اس کی گردن اڑا دو. اس کو لے آیا باہر، گردن اڑا دی، پھانسی وانسی دے دی اس کو. اس کے بعد بادشاہ نے دوسرے نجومی نمبر 2 کو بلایا. جو نجومی نمبر 2 تھا یہ بیچارہ ہانپتا کانپتا آیا، اس کو پتا تھا کہ نجومی نمبر 1 کا کیا حشر ہوا ہے، کیا انجام ہوا ہے. تو نجومی نمبر 2 کو بھی بادشاہ نے اپنا وہ خواب سنایا. نجومی نمبر 2 جو تھا وہ سہیل وڑائچ صاحب کی طرح خاصا سمجھدار اور عقل مند تھا. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ صاحب یہ بڑا کمپلیکس قسم کا خواب ہے، مجھے ایک پہر دے دیں. اس زمانے میں پہر کی ٹرم استعمال ہوتی تھی. مجھے ایک پہر دے دیں، میں ذرا ذائچہ وائچہ دیکھ کے حساب کتاب کر کے بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک پہر کے بعد نجومی حاضر ہوا سہیل وڑائچ صاحب کی طرح، اور بہت ادب سے، بہت احترام سے اس نے کہا کہ جہاں پناہ حضور کا اقبال بلند ہو، میں نے بہت حساب کتاب کیا ہے. آپ کا جو خواب ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے، سب سے لمبی اور طویل عمر ہوگی. بادشاہ بہت ہنسا، کہنے لگا کہ خوب معلوم ہے، مطلب ایک ہی ہے لیکن تمہیں بات کرنے کا سلیقہ ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اب وہ اپنا سلیقہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ حالات تھوڑے سے جو ہیں ان کے اوپر ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. لیکن اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا کہ یہ GHQ کو واقعی سہیل وڑائچ صاحب پہ غصہ ہے، تو پھر سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ کئی مہینوں تک پاکستان نہیں آ سکیں گے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ آپ کو چند دن میں اس کا پتہ چل جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب چند دن میں آسانی سے پاکستان آ بھی جائیں گے، شاید کچھ تھوڑا سا چپ بھی رہیں، پھر معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. جب معاملات واقعی خراب ہوتے ہیں تو صابر شاکر صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں ابھی ساری کہانی چلی رہی تھی. ابھی تو صابر شاکر صاحب کو ایک پیغام ملا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جس کے بعد صابر شاکر صاحب آج تک پاکستان واپس نہیں آ سکے. حالانکہ صابر شاکر صاحب ہم بڑے روایتی آدمی ہیں، ان کا دل پاکستان میں ہی لگتا ہے. صابر شاکر صاحب ان لوگوں میں نہیں ہے جو برطانیہ میں کوئی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ہماری طرح کی بری عادات نہیں ہے. تو صابر صاحب کا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان چلا جاؤں، لیکن وہ جا نہیں سکتے. تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں پاکستان میں ہوں گے، اور ہنسی خوشی شیر اور بکری کی جو ہے نا گھاٹ میں، ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی پانی پی رہا ہوگا، بکری بھی پانی پی رہی ہوگی، اور سہیل وڑائچ صاحب زندہ رہیں گے، ان لائک دیٹ بکری جو پھنس گئی تھی مصیبت میں. موونگ فارورڈ، محترمہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی ہمشیرہ کے پہلے ایک صاحبزادے جو ہیں جناب شاہریز خان صاحب کو 8 دن کے لیے ریمانڈ پہ بھیجا گیا. اب جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ان کے دوسرے صاحبزادے جو ہیں شیر شاہ خان صاحب کو بھی 5 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا. مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے جنرل ہیڈ کوارٹر کی کس قسم کی حکمت عملی کار فرما ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو پرورس لاجک ہے اس میں کس قسم کی کیلکولیشنز ہیں. بہرحال پاکستان جو دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کا میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھا سکتا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ دس ریپرزینٹس اے سسٹمیٹک ایبیوز ہے، یہ سسٹمیٹک ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور تمام اپوزیشن کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو ایک ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے، یہ کرٹیسزم نظر آتی ہے، اس کو بند کرنے کی یہ ایک کوشش ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ رہائی ملے. میرا انالیسس یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کو 8 اور 5 دن کے بعد رہائی بھی مل جائے گی.
کیلکولیشن کیا ہے جی ایچ کی، کیوں یہ کر رہے ہیں سارا کچھ؟ صرف خوف و ہراس مچانا چاہتے ہیں، کچھ اور اس میں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لاجک ان کی کیا ہے وہ میں ابھی تک سمجھنے کی اس میں کوشش کر رہا ہوں، بیکاز مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں بعض چیزیں ان کی حرکتیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں دونوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں بیچارے الیکٹڈ لوگوں کی، اس کے اوپر جو بائی الیکشنز ہونے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہیں مل کے وہ الیکشن لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے. ایک طرح سے ان کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. اور یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ پتہ چلا جب حنیف عباسی صاحب نے، بین الاقوامی شہرت کے حامل حنیف عباسی صاحب جو پتہ نہیں آج کل ریلوے منسٹر ہیں، انہوں نے، اور راجہ پرویز اشرف جو آج کل تو ایم این اے ہیں لیکن ایک زمانے میں پاکستان کے راجہ پرویز اشرف کو آر پی اے، راجہ کیا کہتے تھے ان کو، رینٹل پاور اتھارٹی کا ہوتا تھا نا، راجہ پرویز اشرف آر پی اے، اس کے حساب سے بہت مشہور تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے، پاور کے منسٹر رہے. ان دونوں نے مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی جس میں میرے خیال طارق فضل چودھری صاحب بھی شامل تھے. اور میسج اس میں دیا حنیف عباسی صاحب نے اخباری رپورٹرز کو. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این در حقیقت اتحادی ہیں اور ایلائز ہیں. اصل میں انہوں نے کیا میسج دیا ہے؟ میسج انہوں نے دیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم میں سے اب کوئی ایک آدھا الیکشن بھی ہم نہیں لڑ سکتے، تو ہم تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے الیکشن جیتیں گے. اصل میں حقیقت یہ ہے، جو حنیف عباسی صاحب کو بھی پتہ ہے، کہ 0+0 از اسٹل اے 0، دونوں زیرو ہی ہیں. یہ صرف ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں کبھی اگر جان پڑے گی آنے والے وقت میں سیاسی طور پہ، تو اس وقت پڑے گی جب یہ واقعی ہی در حقیقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جرنیل صاحب، آئی ایس آئی کا جنرلی مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک وہ دن نہیں آتے، اور اب لوگوں کو بیوقوف بنانا بھی بڑا مشکل ہوگا، لوگ اتنے کم از کم سمجھدار ہو چکے ہیں کہ ان کو اصل کشتی میں اور نورہ کشتی کا فرق جو ہے ان کو پتہ ہے. تو وہ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا کوئی رینیول جو ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کا نہیں ہو سکتا. موونگ فارورڈ دیر از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ماننا پڑتا ہے کہ جب پاکستان کے پریزنٹ فارمر جو فارن منسٹر ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ پہنچے ہیں جہاں وہ 2-3 دن رہیں گے. پہلے دن انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں، جس طرح سے انہیں ریسیو کیا گیا ہے اور جو اس کی سمبولک امپورٹنس ہے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو مثبت ڈیولپمنٹ ہے. جب اپیرنٹلی 13 برس کے بعد یہ پہلا پاکستانی فارن منسٹر ہے جو سرکاری طور پہ فارمل اسٹیٹ وزٹ پہ، انفیکٹ جب ہینا ربانی کھر 2012 میں بنگلہ دیش آئی تھیں تو پتہ نہیں ان کے وزٹ کو اسٹیٹ وزٹ کہا بھی گیا تھا کہ نہیں، وہ سرکاری وزٹ تو ضرور تھا، جس میں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ایک کانفرنس جو تھی میرا خیال سار کی، اس میں شیخ حسینہ کو، جو اس وقت بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھیں، انہیں مدعو کرنے کے لیے، انوائٹ کرنے کے لیے گئی تھیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئی تھیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کا تو بہت ہی پرتپاک طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا. پہلے ہی دن وہاں کے جو اس وقت روح رواں ہیں، جو جن کو کہا تو سینئر ایڈوائزر جاتا ہے لیکن وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر یونس جو ہیں، ان کے ساتھ اسے کہتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی. وہاں جو اس وقت ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں جنہیں ایڈوائزر آن فارن افیئرس کہا جاتا ہے، جناب توحید صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کامرس منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ، بٹ دیر آر سرٹن کیچز ان اٹ جو میں بھی آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. پہلے یہ نوٹ کریں کہ پاکستان فارن آفس نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں، فوٹیج شیئر کی ہے کہ کیسے ڈار صاحب نے وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں سے، طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. مختلف ڈیلیگیشن جو ہیں دے ہیو کالڈ اپون اسحاق ڈار. اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ڈیلیگیشن ہے، اس کے بعد نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے، سٹیزن فورم کے ڈیلیگیشن ہے، اسٹوڈنٹس کی ڈیلیگیشن ہے. پاکستان فارن آفس نے میسج بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا بنگلہ دیش کی اندرونی سیاست کے کسی دھڑے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تمام بنگلہ دیش کے تمام جو طبقہ فکر اور پولیٹیکل فارمیشنز ہیں، ہمارا سب سے ریلیشن شپ ہے. البتہ ان ٹویٹس میں نے دیکھا نہیں کہ عوامی لیگ کے بھی کسی ڈیلیگیشن نے ڈار صاحب سے ملاقات کی ہو آ کے. تو ویسے تو آپٹکس کی حد تک تو پاکستان فارن آفس سکسیزفل ہے، پاکستان کی حد تک جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جب تک آپ عوامی لیگ کو انگیج نہ کریں اور وہ بھی آپ کو کال اپون کریں، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو، پکچر کمپلیٹ نہیں ہوتی بنگلہ دیش کی پالیٹکس کی. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت شیخ حسینہ اور عوامی لیگ بہت ان پاپولر ہیں، لیکن وہ پھر بھی بنگلہ دیش کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت اور سیاسی اکائی ہیں جس کے پیچھے ہندوستان بھی کھڑا ہوا ہے. اب چیلنج یہاں پہ کیا ہے کہ اگر تو پاکستان کی فارن پالیسی اس طرح سے چلے کہ بنگلہ دیش ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کر سکے تو بڑی پازیٹیو چیز ہوگی اور یہی فیوچر سینس اور ڈائریکشن ہونی چاہیے. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے
کہ چونکہ یہ سارا کا سارا ویژن جو ہے وہ ISI کے ذہن سے آ رہا ہے, ان کے ڈیسک سے نکلا ہوا ہے. اچھا ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کے اگر اخبارات کو آپ فائن پرنٹ کو غور سے پڑھیں ان بٹوین دا لائن, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی, لوگ نکل آئے, عوام فوج بھی پیچھے ہٹ گئی اور شیخ حسینہ کو وہاں سے ہندوستان دوڑنا پڑا, وہ در حقیقت سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس اور اس کے پیچھے پاکستانی انٹیلیجنس ہے. یہ ان کا شک ہے, صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ ان کا شک ہے. انڈر دا سرکمسٹانسز اگر ISI کا جس کے ویژن جس کے نتیجے میں ڈار صاحب, آف کورس ڈار صاحب کی ادروائز یہاں پہ ایک پاکستان کے GHQ کے ریپرزنٹیٹو کے طور پہ وہ بنگلہ دیش میں گئے ہیں, تو اگر ڈار صاحب کا اور ان کے پیچھے کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے, اور ڈار صاحب کا کیا ویژن ہے, بیسکلی ISI کا ویژن ہے کہ اگر ویژن یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہمارا اتحادی ہوگا اس ریجن میں اگینسٹ نیو ڈیلی اینڈ انڈیا, تو یہ بالکل ایک فیلڈ ویژن ہے. ویژن یہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش دونوں کا ایلائی ہوگا اور بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کرے گا. یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہونی چاہیے. اب خدا بہتر جانتا ہے ان کی ڈائریکشن کیا ہے, مجھے شک یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن وہی ہے کہ بنگلہ دیش ہمارا ایلائی ہوگا, ہم دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں, دونوں مل کے ہندوستان کی بالادستی اور اس کی ہیجمنی کے خلاف اسٹرگل کریں گے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایز پر دس کین اسمال اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. یہ بیک فائر کر جائے گی چیز, اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. اب چونکہ ہندوستان کا ذکر ہوا تو یہ دیکھ لیے کہ ہندوستان کے پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے امریکہ کے ساتھ اپنی تمام جو پوسٹل پیکیجز جاتے تھے اس کو ٹیمپرری طور پہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی پیکیجز پوسٹل پیکیجز امریکہ کے اندر آتے ہیں, پہلے غالباً $1,000 یا $800 تک ایگزمپشن تھی, کوئی ڈیوٹی ٹیرف نہیں ہوتا تھا. اب اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ پیکیج جس کی مالیت $100 سے زیادہ ہوگی اس کے اوپر جو کمپنیز اس کو لے کر آتی ہیں, وہ ایئر کارگو کمپنیز ہیں جو بھی ہیں, انہیں ایڈوانس میں ٹیرف اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ کلیکٹ کرنی ہوں گی. امریکہ کبھی بھی ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, انٹرنیشنل ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی اتنی کلوزڈ مارکیٹ نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ آف کورس ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایکسپینسز کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی اور بھی بہت سی سگنلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. بہرحال ہندوستان نے اپنا ٹریڈ ٹیمپرری طور پہ بند کر دیا, اور بھی شاید ممالک اپنے ٹریڈ کو بند کر دیں. اب یہاں ایک طرف یہ چیز ہے تو دوسری طرف ایک اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے امریکہ کا بجٹ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں انکریزنگلی یہ خبر آ رہی ہے اور امریکنز اس کے بارے میں بڑے ورڈ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں بڑے ورڈ ہیں کہ کیسے جو برکس کے کنٹریز ہیں انہوں نے ایک اپنی کرنسی جو ہے اس کو لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. یہ بڑا مشکل قسم کا سٹیپ ہوگا کیونکہ ڈالر کی جو بالادستی اور ڈومینیشن ہے اور جو اس کا ایز آف یوز ہے ڈالر کا, میرا خیال ہے 50 to 60% جو ریزرو کرنسی ہے دنیا میں, شاید ابھی بھی 47% ڈالر ہے. تو ڈالر کی ڈومینیشن کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اب ایسی سوینئر کرنسی سامنے آئی ہے, سمبولک کرنسی, جو پتہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی پریزنٹ کی گئی ہے, جس میں برکس کا $50 کا نوٹ, $100 کا, سوری ڈالر تو اس کو نہیں کہیں گے, پتہ نہیں کیا کہیں گے, سو 50, ہاں لیکن اس کی ڈینومینیشن ڈالر کی ایکویلنٹ ہی ہے, 50, 100 اور $200 کے ایکویلنٹ برکس کے کرنسی نوٹ نمائشی بنائے گئے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی برکس کی لیڈرشپ ہے اس کو پریزنٹ کیے گئے ہیں. اور اپیرنٹلی پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی وہ دیکھے ہیں اور پلان کیا ہے کہ 2026 کا جو سمٹ ہوگا 2026 کا, اس میں اس کرنسی کو لانچ کیا جائے گا. اب یہ کرنسی کیا واقعی لانچ ہو سکے گی؟ جیسے میں نے کہا اس کے راستے میں بہت سی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں. پرابلم یہ, اور اس میں بہت زیادہ امپیٹس و مومنٹم اس وقت آیا جب 2022 میں روس کو سوئفٹ سے جو بینکنگ کلیئرنگ سسٹمز ہے اس سے اسے نکالا گیا, تو اس کے بعد سے ولادیمیر پوٹن نے چین کے ساتھ مل کے اس میں کھپ ڈال دی. اب اس میں رشینز تو ڈٹرمنڈ ہیں, ان کے ساتھ ایرانینز بھی بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ اس قسم کی کرنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن باقی سارے جو ہے وہ این ٹائم پہ ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں. سب سے کمزور تو مجھے لگتا ہے اس میں ہندوستان کی سچویشن ہوگی, بیکاز ہندوستانی کبھی بھی اتنی بڑی لڑائی امریکہ کے ساتھ اتنا بڑا کٹا نہیں کھولنا چاہیں گے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں ڈالر کے خلاف کی اسٹرگل پہ. خود چینیوں کا نہیں پتا کہ اینڈ ٹائم پہ وہ کیا کرتے ہیں, برازیل ہو سکتا ہے کھڑا رہے. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ موو ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب ہندوستان کے خلاف اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہندوستان برکس کے اندر شامل ہو کے ڈالر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ میں کاسٹ کٹنگ کر رہا ہوں, ایکسپینسز ریڈیوس کرنا چاہتا ہوں امریکہ کے اندر, وہاں پر دیکھنے میں یہ مسلسل آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کا مسلسل اہداف, ان کے تمام پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں
जिनको मुख्तलिफ बहानों से डाउन साइजिंग जहाँ गवर्नमेंट की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी की जा रही है, तो वहाँ उन तमाम लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है जिन पे ज़रा सा भी शक ये है कि ये डेमोक्रेटिक लीनिंग है, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओपिनियन से ये इत्तेफाक नहीं रखते, वगैरह वगैरह। अब इसमें जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम देखने में आ रहा है वो ये कि टॉप ऑफ दी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी रख रख के टारगेट किया जा रहा है। और लेटेस्ट एग्जांपल उसकी पिछले 24 घंटों में, बल्कि आज की है, वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज जो पेंटागन की इंटेलिजेंस को भी हेड करते थे, उन्हें सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ ने डिसमिस कर दिया अलॉन्ग विद 5 और 4 अदर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल। अच्छा, ये जब से गवर्नमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, अब तक कोई कई दर्जन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको इस तरह से फारग किया गया है, और कभी भी कोई एक्सक्यूज़ ठीक तरह से समझ नहीं आया। इस केस में भी किसी को नहीं पता कि असल वजूहात क्या हैं, जिनको फारग किया गया उनको भी नहीं पता कि वजूहात क्या हैं, उनको सबको फारग कर दिया। और लेकिन अखबारात ने उसका एनालिसिस प्रेजेंट किया है कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जनरल जेफरी क्रूज जो हैं, इनकी टीम ने वो एनालिसिस की रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जो ये कहती थी कि ईरान के ऊपर जो फ़ज़ाई हमले किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके नतीजे में ईरान का जो प्रोग्राम है उसको सिर्फ चंद माह का सेटबैक हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है वो गले फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि ईरान का प्रोग्राम तहद्दे क़यामत हमेशा के लिए ऑब्लिटरेट हो गया। चूँकि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस कहती है कि नहीं ऑब्लिटरेट हुआ, रिस्ट्रक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए उनके ऊपर ये नज़ला गिरा है। और पॉइंट क्या है कि कोई भी बंदा कहीं पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करता है, उनकी ओपिनियन से डिसएग्री करता है, उसकी खैरियत नहीं है। एक दिन पहले ही आप देख चुके हैं कि कैसे मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खुद ट्रंप की पहली गवर्नमेंट में एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन जॉन बोल्टन के घर के ऊपर बेथेस्डा के अंदर, जो बड़ा ही प्रेस्टिजियस एरिया है वाशिंगटन के करीब, वहाँ पर FBI को उसी तरह से भेजा गया जैसे कभी इमरान खान ने नाराज़ होकर गुस्से में मोहसिन बेग साहब के घर FIA को भेजा था। जब उन्होंने भेजा था और वहाँ पे मोहसिन बेग साहब ने भी बड़ी अजीब किस्म की गोलियाँ शोलियाँ चला दी थी, फिर मारपीट तहस पटहस हो गई थी। तो मैंने अपने कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स में और कई पॉडकास्ट व्लॉग्स में मैंने कहा था कि ये इमरान खान ने एक बड़ी गलत जो है बुनियाद डाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में तो होती ही हैं, रोज़ ही हो रही हैं, हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी होती हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया, जिस तरह से राहुल गांधी को के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, लेकिन अमेरिका में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स। और इसके साथ भी ये खबर आ रही है कि रीडिस्ट्रिक्टिंग के ज़रिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जाता है, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रीडिस्ट्रिक्टिंग के ज़रिए अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं इसकी बात करूँगा। अभी तो ये देखें कि जो अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, उन्होंने अब तक वो बेतहाशा लोगों की, फॉर्मर जो टॉप ऑफिसर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है दबादब बंद करती चली जा रही हैं। वो हर दफ़ा वैसे ये ज़रूर कहती हैं कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से या प्रेसिडेंट के एडवाइस पे मैंने ऐसा किया है। और इस वक्त जिन लोगों की बंद हो चुकी है सिक्योरिटी क्लियरेंस, छीन ली गई है, वापस ले ली गई है, उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन भी हैं, उसमें फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कमाला हैरिस भी उसके अंदर हैं, और CIA के 2 फॉर्मर डायरेक्टर भी उसके अंदर हैं। अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये क्लियर नहीं है, बिकॉज ज़ाहिर है ये लोग अब गवर्नमेंट में है नहीं, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस को उन्होंने क्या करना था, शायद ये कि उनके खिलाफ केसेस बनाने में मदद होगी। बट बैड न्यूज़ फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान का जो आयरन ब्रदर है चाइना, उसका जो J-35A है, जो बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, वो बिक नहीं रहा। सो मच हो कि खबर मैंने देखी है कि इवन पाकिस्तान जो चीन के साथ बिल्कुल ही नथी है, पाकिस्तान भी J-35A जो है नहीं खरीदा। इसका क्या मामला है, ये क्यों हो रहा है ऐसे? प्लेन एक्सेलेंट है, प्लेन में कोई ख़राबी नहीं है। कहा जा रहा है कि फॉर ऑल टेक्निकल रीजंस ये अमेरिकन F-35 के कंपेरेबल है, ये शायद उससे सुपीरियर है, बिकॉज ये एक हवा के अंदर फ़ज़ा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कई और वेपन सिस्टम्स को डायरेक्ट कर सकता है। तो फिर ये क्यों नहीं बिक रहा है, पाकिस्तान भी इसको क्यों नहीं ले रहा? प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई हुई हैं चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ टेक्नीशियंस और इंजीनियर की एक टीम भी तुर्की में जहेज़ के तौर पे साथ आएगी, और इसके सिस्टम्स कुछ इस किस्म के हैं साइबर स्पेस के कि वो चाइना के मेन फ्रेम सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो अब कोई भी मुल्क इसको नहीं ले रहा, बारे खौफ के कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अपेरेंटली सो फॉर लगती यही रहा है कि जब तक चीनी अपनी जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई थोड़ी सी तब्दीली नहीं करेंगे, ये J-35A को बेच नहीं सकेंगे। और उनको बड़ा दुख हो रहा है बिकॉज बहुत खर्चा उन्होंने उसके ऊपर किया। अब मैं आऊँ थोड़ा सा गाज़ा की तरफ, इसराइल की तरफ, नेतन्याहू की तरफ, ट्रंप की तरफ, मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। इसराइल का जो लेफ्ट लीनिंग पेपर है
جو نیتن یاہو کی حکومت کے بے تحاشا خلاف ہے، اس کی میں 2-3 نیوز آئٹمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک اس میں انالیسس بہت ہی ظالم انالیسس ہے، بہت تکلیف دہ انالیسس ہے جو چھپا ہے۔ جیک خوری اس کے آتھر ہے۔ پاکستان میں میرا خیال ہے حارث صاحب اسرائیلی پیپرز کو پتہ نہیں، پاکستان میں میرا خیال ہے یہ کھلے ہیں، گلوبل ویلی اسپیس بند ہے لیکن اسرائیلی پیپرز پاکستان میں ایکسیس ہو جاتے ہیں۔ تو جیک خوری کا یہ انالیسس ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وائی حماس از بیکنگ اے غازہ ڈیل، جو پہلے انہوں نے بیک نہیں کی تھی، یعنی وہ ڈیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیل ہے جس کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا تھا چند مہینے پہلے، اور یہ وہی ڈیل ہے جس سے مڈل ایسٹ کے جو انوائے ہیں اسٹیو وٹکوف لے کر آئے تھے۔ تو اب اس کو حماس کیوں اس ڈیل کو بیک اپ، اس کو مان گیا ہے حماس، اور اس میں ان کا انالیسس یہ ہے کہ بیکاز حماس بالکل تنہا رہ چکی ہے، جو پیلسٹین اتھارٹی ہے فتح ڈومینیٹڈ پریزیڈنٹ محمود عباس کی، وہ ایجپٹ اور ترکی، وہ سب جو ہے انہوں نے حماس کو پریشرائز کیا ہے کہ حماس کو یہ ڈیل جو ہے ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے بارے میں حماس کو آخر میں یہ امید تھی کہ جب انہوں نے بھوک زدہ ایمیسیٹڈ قحط زدہ چہرے دیکھے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو ان کو امید تھی کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کریں گے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ فرملی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ہیں۔ تو حماس کو یہ احساس ہوا ہے کہ حماس بالکل تنہا رہ چکی ہے، اور ساتھ ہی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جس طرح سے غازہ کے لوگوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کی زندگی، ان کا سب کچھ بند کر دیا ہے، دانہ پانی، اب غازہ کے لوگ بھی اکارڈنگ ٹو دس انالیسس حماس کی لیڈرشپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ حماس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کہ وہ اسرائیلی جو ایگریمنٹ ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں، پیس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اب اینشنٹ ہسٹری میں، جب سے اینشنٹ ہسٹری پہلی دفعہ یہ نہیں ہو رہا، ماضی بعید میں روم جو ہے اس کی بڑی اسپیشلائزیشن تھی کہ روم اپنے ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کو ایسے یوز کرتے تھے کہ ان کا دشمن انڈر سیج آئے اور اس کے پاس کسی بھی قسم کی راہ نہ ہو، اس کی راہیں مسدود کر دی جائیں۔ اور ڈفرینٹ ٹیریبل نوٹ، پاکستان کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کی بالکل یہی اسٹریٹجی ہے ریگارڈنگ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان، اور لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا جو ہدف ہے وہ ان کا ایک ایگزسٹینشل انمی، ایکسٹرنل انمی ہے، پیلسٹینین، جن کے ساتھ ان کا پہلے دن سے ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر کے انمی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے جس کے ساتھ 75-80% لوگ کھڑے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک ایگزسٹینشل یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا دانہ پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یعنی اسرائیلی باہر لڑتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب اندر لڑتے ہیں، اور ان کے دشمن میں بلوچ بھی نیشنلسٹ ان کے دشمن ہیں، BLF ہو، TTP بھی ان کی دشمن ہے، افغان امیگرینٹس بھی ان کے دشمن ہیں، مہاجرین بھی دشمن ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی دشمن ہے، سارا پاکستان کا سوشل میڈیا بھی اوریجن وہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ اور جنرل عاصم منیر کے حال پہ رحم کرے۔ حارث میں ایک اور سٹوری بھی ہے کہ 2 اور میں آئٹم کوئکلی آپ کو دکھاؤں، کیونکہ لوگ اکثر پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ذکر نہیں کرتے اس کا، اور یہ بڑی میرے حساب سے بہت ریلائبل پیپر ہے۔ ایک امریکن اسرائیلی کے ساتھ میری جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ میں حارث ریگولرلی پڑھتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ تم اینٹی سیمائٹ ہو۔ میں نے وہ کیوں؟ اس نے کہا بیکاز حارث وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حارث جو ہے اس میں یہ بھی سٹوری چھپی کہ کیسے عرب اسرائیلیز جو ہیں انہوں نے بہت بڑی پروٹیسٹ کی ایک بار پھر تل اویو میں، اور بہت سے جوز بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن پھر ایک دوسرا انالیسس بھی چھپا ہے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ غازہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن دوسرا انالیسس چھپا ہے جو بڑا چلنگ ہے، جس کا ٹائٹل ہے کہ سیکولر اسرائیلیز مسٹ ریئلائز دیٹ کنٹریز فیٹ از نو لانگر ان آر ہینڈس، کہ جو سیکولر اسرائیلیز ہیں ان کو اب یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اسرائیل کا جو مستقبل ہے اب وہ سیکولر اسرائیلیز کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اوپر اس کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے بیزل سموٹرچ کی، جو اس وقت تو وہاں کے فائنانس منسٹر ہیں، لیکن وہ انتہا پسند اسرائیلی ہیں، انتہا پسند جو اسرائیلی جماعتیں ہیں، مذہبی انتہا پسند اس میں ہیں، اور یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا مستقبل اس لیے خطرے میں ہے کہ انتہا پسند اب اس کو جس ڈائریکشن کے اندر مذہبی انتہا پسند لے کر جا رہے ہیں، اس سے اسرائیل کا مستقبل جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو امریکہ کے اندر لبرل جوز ہیں ان کو بھی جو بہت زیادہ پریشانی ہے، جو ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں پروٹیسٹ کرتے رہے، اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو سیکولر جوز نے کھڑا کیا تھا، لیکن مذہبی انتہا پسند اب اسے ایک ایسی ڈائریکشن میں لے گئے ہیں جس کی اپنی وجہ سے ایسے ڈائنامکس انلیش ہوں گے کہ اسرائیل کا مستقبل جو ہے وہ غیر محفوظ سے غیر محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔